बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज फिर मेरे शोहर ने घर में कदम रखा तो वो नशे में था। मेरा वजूद थर थर कांपने लगा। वो जब भी नशा करके आता मेरे ऊपर तशद्दुद करता। मैं अपने शोहर का ये जुल्म कई माह से बर्दाश्त कर रही थी, मगर मैं अब तक इस रवैये की आदी नहीं हो पाई थी। मैं कम उम्र लड़की थी और फितरतन बहुत कमज़ोर थी। मैं बाकी लड़कियों की तरह ना मुकाबला कर सकती थी, ना ज़ुबान दराजी कर पाती थी। हर बार जब मेरा शोहर नशा करके मुझ पर तशद्दुद करता तो मैं चुपचाप उसके जुल्म को सहती सिसकती रह जाती। आज भी अपने शोहर को नशे की हालत में देखकर मेरा दिल बुरी तरह दरक रहा था, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं कदम बढ़ाकर खुद को कहीं छुपा सकती या खुद को किसी कमरे में बंद कर लेती। मेरे शोहर ने मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए सुरख आंखों से मुझे देखा तो मैंने डरते डरते उससे खाने का पूछा। मैं उसका दिमाग खुद पर से हटाना चाहती थी। हर बार मैं बहाने से उसका ध्यान बटाने की कोशिश करती, मगर ऐसी कोशिश करते हुए मैं ये भूल जाती थी कि नशे में किसी भी इंसान का दिमाग काम नहीं करता। उसे भी बस एक ही बात याद रहती थी कि उसे नशे में एक ऐसा इंसान चाहिए था जो बेजुबान जानवर की तरह उसका हर जुल्म सहे और जिस पर वो अपना गुस्सा उतार सके। मेरे खाने का पूछने में मेरे शोहर ने मेरे बाल जकड़ लिए और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। मेरी सास ससुर हयात ना थे और ससुराल के नाम पर सिर्फ एक देवर था जो कि सारा दिन नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर रहता। उन दोनों भाइयों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान था, जबकि मेरा शोहर नशई और जवारी था और छोटे भाई के खर्चे पर पलता था। उस रोज़ भी शोहर मुझे घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगा तो मैं चीख चीख कर मदद की दरख्वास्त करने लगी, मगर मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे शोहर ने मुझे कमरे में बंद किया और मुझे बुरी तरह मारने लगा। मेरा शोहर मुझे मार मार कर निडाल होता एक तरफ गिरकर सो गया और मैं लहूलुहान हो चुकी थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं रही थी कि उठकर अपने जख्मों पर मरहम लगा सकूं। मैं हमेशा की तरह उस रोज़ भी फर्श पर पड़ी सिसकते हुए अपनी किस्मत को रो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैंने ज़िंदगी में ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही थी। हालांकि मैं एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वालिदैन ने कम उम्री में ही कुरान हिफ्ज़ करने के लिए मदरसे में दाखिल करवा दिया था और मैंने 12 साल की उम्र में ही पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। मेरी ज़हानत की वजह से मैंने कम उम्री में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया। दीनी तालीम हासिल करने के बाद मैंने दुनियावी तालीम भी हासिल करना शुरू कर दी। अभी मैं बमुश्किल 8वीं जमात तक ही पहुंची थी कि 16 साल की उम्र में मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी। मेरे बाप ने ख़ानदान वालों की हैरत पर बस एक ही बात की थी कि बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं अच्छा होता है। मैंने इसे दीनी तालीम दे दी है तो अब अपने घर बार की हो जाए और आने वाली नस्लों की अच्छी तरबियत करे। मेरे वालिद का ख्याल तो बहुत अच्छा था, मगर उन्होंने रिश्ता करते हुए लड़के की छानबीन ठीक से नहीं करवाई थी। ये गलती अक्सर मिडिल क्लास घरानों के वालिदैन कर बैठते हैं। मेरे वालिद ने भी यही किया। मेरा रिश्ता लेने के लिए मेरे शोहर की दूर पार की खाला और मेरे देवर आए थे। मेरा देवर पढ़ा लिखा इंसान था। उसकी सुलझी हुई तबीयत को देखकर मेरे बाप को ये गलत फहमी होने लगी कि मेरा शोहर भी ऐसी तबीयत का मालिक होगा। मेरी शादी के दिनों में मेरा शोहर भी अपने भाई की तरह ही सुलझा हुआ लगता था। मेरे वालिद ने मेरी जल्दी शादी कर दी और मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि अपने शोहर की खूब खिदमत करना। अगर इसमें कोई ऐसी हामी हो जो मैं तुम्हें नापसंद हूँ तो इसे बदलने की कोशिश कर लेना। अगर वो भटका हुआ हो तो उसे दीन की तरफ लाना और अपने देवर से हमेशा पर्दा रखना, क्योंकि देवर जहन्नुम की आग होता है। मैंने वालिद की ये नसीहत अपने पल्लू से बांध ली थी। मेरा देवर बहुत अच्छा इंसान था। उसने मुझसे शादी के बाद बात करने की कोशिश की, मगर मैंने उसे पर्दा करना शुरू कर दिया तो वो भी समझ गया कि मैं उसके साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहती। वो रात को आता तो किचन में मैं उसका खाना बनाकर रख देती। वो अपना खाना खुद गर्म करता और खाना खाते ही खामोशी से अपने कमरे में बंद हो जाता। यूँ मेरे ससुराल में जो एक शख्स था उससे मेरा भी सामना कम ही होता था। मेरे दिन सुकून से गुजर रहे थे, मगर जब शादी को चंद रोज़ गुजरे तो मेरे शोहर ने असलियत दिखाना शुरू कर दी और एक रोज़ वो घर लौटा तो उसका रूप अलग था। उस रोज़ मैं हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उसके सामने गई ताकि उसे पानी पेश कर सकूं, मगर उसकी सुर्ख आंखों को देखकर मैं ठिठक गई। वो पसीने से शराबूर था और हाँफ रहा था। जब मैं सामने गई तो वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा और फिर जब वो मेरे करीब आया तो उसके वजूद से उठती गंदी बदबू मेरा दिमाग सुन कर गई थी। मैं हैरत और नासमझी से अपने शोहर की हालत देख रही थी। मैं नहीं समझ पाई थी कि वो किस हाल में था और ऐसा क्यों कर रहा था। मुझे लगा कि वो बीमार है,
میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی تو اس نے یکدم مجھے بالوں سے جکڑا اور بولا کہ تم نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ جب سے تم آئی ہو سب مجھے ایک بات کرتے ہیں کہ مجھے کمائی کرنی چاہیے، محنت مزدوری کرنی چاہیے تاکہ میں تمہارا پیٹ پال سکوں، اور مجھے مغلظات بک رہا تھا۔ اس کی زبان سے نکلتی گندی گدی گالیوں نے مجھے شرم سے بے حال کر دیا تھا۔ اس روز پہلی بار جب میرے شوہر نے نشے کی حالت میں مجھ پر تشدد کیا تو میں کتنی دیر صدمے اور غم سے ساکت پڑی رہ گئی۔ اگلے روز میرے شوہر کو ہوش آیا تو وہ پہلے کی طرح نارمل لہجے میں مجھ سے بات چیت کر رہا تھا، مگر میں اسے بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اسے رات کو کیا ہوا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے مجھے کہا کہ معاف کرنا، میں رات نشے میں تھا اس لیے میں نہیں جانتا میں نے تمہارے ساتھ کیسے سلوک کیا۔ یہ الفاظ نہیں دھماکہ تھا۔ ان الفاظ پر میری روح کے خدشے اڑ گئے تھے کہ میرا شوہر شرابی جواری تھا۔ میں بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہی۔ اس روز مجھے اپنے باپ سے شدید گلہ ہوا تھا۔ مجھے دینی تعلیم دے کر اور حافظ قرآن بنا کر میرے والد نے مجھے کم سنی میں ایک نشئی کے حوالے کر دیا تھا۔ میں غم سے روتی رہ گئی تھی۔ کچھ دن مزید گزرے تو میرے شوہر کا یہی معمول بن گیا۔ وہ نشہ کر کے گھر آتا، مجھ پر تشدد کرتا، مجھے مار پیٹ کرتے ہوئے گندی گندی گالیاں دینے لگتا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنے شوہر کو سدھارنے کے لیے آخر کیا کروں، کیونکہ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی ہوش میں آتا اسے کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ میں جب بھی شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرتی وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا، اور ہر بار مجھے یہی بولتا تھا کہ نشہ کرنے کے بعد انسان میں اتنا ہوش بھی کہاں ہوتا ہے کہ میں تمہیں گالیاں دیتا ہوں، تم بات کو بڑھا رہی ہو۔ میں کم عمر لڑکی تھی اور میرا شوہر چاہتا تھا کہ میں اسے دب کر رہوں۔ وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑا تھا۔ اسے میرا جواب دینا یا سمجھانا اپنی مردانہ نا کی توہین لگتا تھا۔ وہ اکثر میرے سمجھانے پر بھڑک جاتا، مجھ سے بولتا کہ تم کل کی لڑکی اب مجھے تہذیب سکھاؤ گی، بتاؤ گی کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں پریشان ہو جاتی تھی۔ میرے سمجھانے پر میرا شوہر دن با دن بگڑتا جا رہا تھا۔ پہلے وہ چند دن کے وقفے سے نشہ کرتا، مگر پھر وہ دن رات نشے کی حالت میں پڑا رہتا، وہ مجھ پر تشدد کرنے لگتا۔ میں پریشان ہو گئی اور اپنے شوہر کی خالہ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ایک روز چھپ کر شوہر کی خالہ کو کول میں لائی تو وہ بولی کہ دیکھو بیٹی، میں اس گھر میں نہیں رہتی، مجھ سے تو تمہارے دیور نے رابطہ کیا تھا اور بولا تھا کہ میرے بھائی کا کہیں رشتہ ڈھونڈے تاکہ وہ کچھ سدھر جائے، اور لڑکی کوئی ایسی لائیے گا کہ وہ اس کو نیکی کے راستے کی طرف لائے۔ خالہ بولی کہ اپنے ایک سسرالی رشتہ دار کے توسط سے جب میں تمہارے گھر پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ تم حافظ قرآن بھی ہو اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ وہ بولی کہ میں نے جان بوجھ کر ایک کم عمر لڑکی ڈھونڈی کیونکہ میں نے سنا تھا کہ مرد کم عمر بیوی کو بہت لاڈ سے رکھتا ہے، میں اس لیے تمہیں بیاہ کر لے آئی، مگر میرا ان دونوں بھائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب تم اپنی مذہبی تعلیم کو اپنے شوہر پر آزماؤ اور اسے دین کی طرف لے آؤ۔ میں خالہ کی بات سن کر سکتہ زدہ رہ گئی تھی۔ ایک نہایت بگڑے ہوئے نشئی شخص کے لیے انہیں چاہیے تھا کہ اس کی ہم عمر ایک جوان عورت لاتی جو اسے سیدھے راستے کی طرف لا سکتی۔ مجھ جیسی کم عمر اور کمزور لڑکی آخر کیسے اپنے شوہر کو سیدھے راستے کی طرف لا سکتی تھی؟ خالہ نے بھی مجھ سے ہاتھ جھاڑ لیا، معذرت کر کے کال بند کر دی۔ میرے پاس جو ایک راستہ بچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اپنے دیور سے میں نے جب سے پردہ کرنا شروع کیا تھا وہ گھر پر ہی نہیں دکھتا تھا۔ صبح نہ جانے کب وہ گھر سے جاتا اور رات کو کب آتا مجھے خبر نہیں ہوتی تھی۔ میں اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی، نماز میں اللہ سے دعائیں کرتی رہتی کہ یا اللہ میرے شوہر کو سدھار دے۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میرے شوہر کا تشدد اور ظلم دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جب اپنے میکے جاتی تو اپنی زبان بند رکھتی۔ مجھ سے میرے والدین شوہر کے بارے میں پوچھتے تو میں اچھے الفاظ کا استعمال کرتی۔ میں انہیں خود پر گزری قیامتوں کی خبر نہیں دے سکتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہمارے گھرانوں میں طلاق کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور والدین کو بتانے کا مطلب یہی تھا کہ وہ میرے شوہر کو سمجھاتے، اور اپنے شوہر کی فطرت سے اب میں بخوبی آگاہ ہو چکی تھی۔ اسے جو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا وہ اسی سے نفرت کرنے لگتا تھا اور مزید ضد پر اتر آتا تھا۔ میرے وجود پر ہر وقت چوٹوں کے نشان دیکھ کر میری والدہ پریشان رہنے لگی تھی اور مجھ سے اکثر پوچھتی کہ تمہیں یہ چوٹیں کیسے آئی ہیں۔ میں اس پر بھی صاف جھوٹ بول دیتی کہ میں نے گھر کے کبھی کام نہیں کیے تھے۔ اب جب میں گھر کے کام کرتی ہوں تو اکثر مجھے چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی ہاتھ کٹ جاتے ہیں، کبھی میں اپنا ہاتھ جلا بیٹھتی ہوں۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی جبکہ میرے شوہر کا گھر بہت اچھا اور بڑا تھا۔ ماربل لگے فرش پر میرے لیے چلنا مشکل ہوتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں کچے گھر کی لڑکی جب اس چمکتے ہوئے فرش پر چلتی ہوں تو اکثر پھسل کر گر جاتی ہوں، میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میں الٹے سیدھے بہانے بناتی اپنے ماں باپ کو مطمئن کرتی رہتی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ میرے اندر صبر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جتنی بھی تعلیم حاصل کی تھی وہ سب میرے دماغ سے نکل گئی تھی۔
میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے سمجھا کر بھی دیکھ لیا اور نرمی سے بات کر کے بھی دیکھ لیا تھا، مجھے غصہ کرنے یا ناراض ہونے کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ میرا شوہر مجھے گھر میں صرف ایک ملازمہ کی طرح رکھتا تھا۔ تھک کر میں نے سوچا کہ مجھے اپنے دیور سے بات کرنی چاہیے۔ ایک روز رات گئے میرا شوہر آیا تو نشے میں تھا اور ہمیشہ کی طرح مجھ پر تشدد کر کے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ میں کمرے سے باہر بیٹھ کر اپنے دیور کا انتظار کرنے لگی۔ سخت سردیوں کی رات تھی، زخموں سے چور میرا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے دیور سے کہوں وہ اپنے بھائی کو سمجھائے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا دیور ہی میرے شوہر کو سمجھا سکتا تھا۔ اس رات میرا دیور بہت دیر سے گھر آیا تو مجھے سامنے بیٹھا دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ وہ میرے پاس آیا، مجھ سے بولا کہ بھابھی آپ کو کیا ہوا، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ پریشانی سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ گھر پر کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے اسے روتے روتے کہا کہ بھائی میری مدد کرو ورنہ وہ شخص مجھے مار ڈالے گا۔ میرے الفاظ پر میرا دیور بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے اس کے بھائی کے بارے میں سب بتا دیا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں اسے بتا کر ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط۔ مجھے خوف تھا کہ میرا دیور سب سن کر الٹا مجھے ہی برا بھلا کہے گا کہ میں اس کے بھائی پر الزام لگا رہی ہوں۔ مگر اس نے سب سنا تو کتنی دیر گمسم سا بیٹھا رہ گیا اور پھر ندامت سے سر جھکا کر بولا کہ بھابھی مجھے معاف کیجیے گا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میرا بھائی شادی کے بعد سدھر جائے گا، وہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے، مگر اس نے مجھے کبھی حق نہیں دیا کہ میں اسے کچھ سمجھا سکوں۔ ہمارے والدین کی وفات ہوئی تو ہم دونوں کم عمر تھے، گھر پر اور کوئی نہ تھا۔ میں تعلیم کا شوقین تھا، اس لیے میں پڑھائی میں لگ گیا، جبکہ میرا بھائی بری صحبت میں پڑ گیا۔ وہ بولا کہ میں نے خالہ سے رشتے کی بات کرتے ہوئے بار بار تاکید کی تھی کہ کوئی ایسی عورت لائیے گا جو میرے بھائی کو سدھار سکے، اور جب شادی ہوئی تو میں آپ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا کیونکہ اتنی کم عمر لڑکی میرے بھائی کو کبھی سدھار نہیں سکتی۔ مجھے اندازہ تھا یہی سب ہوگا جو اب ہو رہا ہے، مگر خالہ نے مجھے یہ کہہ کر تسلی کروا دی کہ کم عمر لڑکیاں ہی اپنے شوہر کو قابو کر سکتی ہیں۔ وہ بولا کہ مجھے خالہ کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی، مگر میں تسلی سے ایک طرف ہو گیا کہ شاید اب میرا بھائی سدھر گیا ہے۔ شادی کے بعد سے میرا بھائی سے سامنا کم ہی ہوا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ میرا بھائی محنت مزدوری میں لگ گیا ہوگا، مگر وہ اس پر ظلم پر اترا ہوا ہے۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں رونے لگی اور مدد کی التجا کرنے لگی۔ اس نے مجھے اپنی موٹی شال اڑا کر کہا کہ بھابھی آپ ابھی کمرے میں جائیے، آرام کریں، میں صبح اپنے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں بری طرح ڈر رہی تھی، اپنے دیور کے شال میں دبک کر بیٹھ گئی، جبکہ میرا دیور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں پوری رات وہیں باہر بیٹھی رہ گئی تھی۔ صبح میرے شوہر کو ہوش آیا تو وہ مجھے اپنے بھائی کے شال میں لپٹا ہوا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اسی وقت میرے دیور بھی باہر آ گئے۔ میرا شوہر اس سے بولا کہ تم آج اس وقت گھر پر کیا کر رہے ہو؟ تم تو روزانہ اس وقت کام پر جاتے ہو۔ میرے شوہر کے لہجے میں شک تھا۔ میں بھی اپنے شوہر کی آواز سن کر جاگ چکی تھی اور خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا دیور اپنے بھائی سے بولا کہ میں نے تمہیں بہت برداشت کر لیا ہے، اس گھر کا خرچ ہمیشہ سے میں اٹھا رہا ہوں، تم یہاں بیٹھ کر مفت میں کھا رہے ہو، مگر میں خاموش رہا کہ تم میرے بھائی ہو۔ میں نے تمہاری شادی بھی اسی لیے کروائی تاکہ تم سدھر جاؤ، مگر تم نے میری ہر کوشش کو ناکام کر دیا۔ تم ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کو لا کر اس کی تذلیل کر رہے ہو اور اس پر تشدد کرتے ہو، آخر تم سدھر کیوں نہیں جاتے؟ میرا دیور غصے سے اپنے بھائی سے لڑ رہا تھا۔ میرا شوہر شرمندہ ہونے کی بجائے تو مسخر سے مسکرایا اور مجھے دیکھ کر بولا کہ تم پر ایک میں کافی نہیں تھا جو تم نے میرے بھائی کو پھنسا لیا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر ساکت رہ گئی۔ میں نے اب تک اس کا رویہ برداشت کیا تھا اور میری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ مجھ جیسی حافظ قرآن باکردار لڑکی نے ہر ظلم برداشت کر لیا تھا، مگر آج میرے کردار پر ایک داغ لگایا جا رہا تھا۔ جسے میرے باپ نے میری عزت کا محافظ بنایا تھا، آج وہی میری عزت کو رول رہا تھا۔ میں تڑپ کر رہ گئی۔ میرے دیور نے اپنے بھائی کا گریبان پکڑ لیا اور غصے سے بولا کہ تم جیسے نشئی سے ہر امید کی جا سکتی ہے، مگر تم نے تو اپنی باکردار بیوی پر الزام لگا لیا۔ تم جیسا جواری اور بد کردار شخص کیسے کسی دوسرے کے کردار کو جان سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کردار پر ہونے والی بات برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس روز میرے دیور اور میرے شوہر کے درمیان لڑائی ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھا پائی پر اتر آئے تھے۔ میں درمیان میں کھڑی رو رہی تھی۔ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ آج بھی اس لڑائی میں میرا شوہر مسلسل اس کی اور میرے کردار پر کیچڑ اچھال رہا تھا، اور میں اسے یہ بھی نہیں کہہ پائی کہ تم جیسا نشئی انسان جو پوری رات مجھ پر تشدد کر کے خود سے بیگانہ پڑا رہ جاتا ہے، اس کے باوجود میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، مگر وہ آج مجھ پر الزام لگا رہا تھا۔ میں روتی رہی اور اچانک لڑائی کرتے ہوئے میرے دیور نے اپنے بھائی کا گریبان جھٹک دیا اور اس سے بولا کہ اگر میں بد کردار ہوں تو ٹھیک ہے،
میں اس گھر سے چلا جاتا ہوں، تم اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہو اور میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے کھانا پینا کرتے ہو۔ اس گھر پر آج تک ہر خرچ میں نے کیا ہے، یہاں تک کہ تمہارے اخراجات بھی میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن آج کے بعد میں اس گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ میرا دیور غصے سے بولتا اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے چلا گیا اور میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے دیور سے ہی آخری امید تھی کہ وہ میری مدد کرے گا، آج وہ بھی اس گھر سے جا چکا تھا۔ میرے شوہر نے اس کا غصہ مجھ پر اتارا اور مجھے بری طرح مارنے لگا اور بولا کہ تم نے بھائیوں کے درمیان لڑائی کروائی ہے، تم نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے تاکہ میرے سر پر بوجھ پڑے تو میں کمانے لگوں، مگر یہ تمہاری بھول ہے، میں تمہیں بھوکا مار دوں گا مگر تمہارے لیے 1 روپیہ بھی نہیں کماؤں گا۔ اس روز میرا شوہر بھی گھر سے چلا گیا اور میں گھر پہ اکیلی پڑی روتی رہی۔ 2 دن میرا شوہر گھر نہیں آیا تھا اور میں گھر میں اکیلی ڈرتی رہی۔ مہینے کا اختتام تھا، اس لیے کھانے کا سامان بھی تقریباً ختم ہونے کو تھا۔ 3 دن بعد میرا شوہر گھر لوٹا تو ہمیشہ کی طرح نشے میں بری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے بتایا کہ کھانے کا کوئی سامان گھر پر نہیں بچا، خدا کے لیے کچھ کما کر لا دو، مگر میرے شوہر کو احساس نہیں تھا۔ وہ مجھے مارنے لگا، گالیاں دینے لگا اور پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں اپنی قسمت کو روتی رہی۔ اگلی صبح میرے شوہر نے اٹھ کر مجھ سے کھانا مانگا تو میں نے اپنی بات دہرا دی۔ اس پر وہ لڑتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ میں گھر پر بھوکی بیٹھی رہ گئی اور اس نے باہر سے یہ کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھر لیا۔ اسی طرح وہ روزانہ باہر جا کر کھانا کھاتا اور میں گھر میں بھوکی پڑی رہتی تھی۔ ایک روز میں نے چادر اوڑھی اور اپنے گھر والوں سے ملنے چلی گئی۔ میں 4-5 دن سے بھوکی تھی، میری حالت بری طرح خراب ہو رہی تھی۔ میری ماں نے میری حالت دیکھی تو رونے لگی اور بولی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں 2-3 دن سے بخار کی وجہ سے پڑی ہوں، شوہر کمائی پر نکلا ہوا ہے، اس لیے میں یہاں آرام کے لیے آئی ہوں۔ میری والدہ نے مجھے سکون سے بٹھایا، کھانا پانی دے کر دعا دے کر سلا دیا۔ شام کو گھر جانے لگی تو ماں سے کہا کہ آج کل شوہر کا ہاتھ بہت تنگ ہے، مجھے تھوڑا سا خرچ چاہیے۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی کہ میں کچھ عرصہ سے محسوس کر رہی ہوں تم خوش نہیں لگتی، اگر ایسا رزق کی کمی ہے تو صبر کرو اور اگر کوئی اور بات ہو تو ہمیں ضرور بتانا۔ میں آنسو پیتی رہ گئی۔ میں اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میں صرف اپنے شوہر کی بے روزگاری نہیں برداشت کر رہی، بلکہ میں اس کا تشدد بھی برداشت کر رہی تھی، اور اب تو وہ نشئی شخص میرے کردار پر بھی روزانہ ایک نیا داغ لگا دیتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنی ماں سے تھوڑا کھانے کا سامان اور کچھ پیسے لے کر گھر آ گئی۔ شوہر کی وہی روٹین تھی، اب وہ تنگ آنے لگا اور مجھ سے لڑنے لگا کہ میں روزانہ دوستوں سے ادھار مانگ کر تھک گیا ہوں، تمہاری وجہ سے میرا بھائی یہاں سے چلا گیا، وہ مجھے اب پوچھتا تک نہیں ہے۔ شوہر کو ڈر تھا کہ اس کا بھائی کسی روز آ کر اس سے گھر کا حساب مانگ لے گا تو وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ وہ اس بات کا الزام مجھے دے رہا تھا۔ اسے مجھ پر اتنا شدید غصہ تھا کہ وہ بغیر نشے کے بھی مجھے بری طرح مارنے لگا۔ اسے سدھارنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نماز پڑھ کر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی، جو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی تھی۔ نہ جانے اللہ کو کیا منظور تھا کہ میری آزمائش ختم نہیں ہو رہی تھی اور میرے شوہر کے کردار میں بہتری آنے کی بجائے مسلسل بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ ایک رات میں نماز پڑھ رہی تھی کہ اچانک میرا شوہر اوپر سے پہنچ گیا۔ وہ نشے میں تھا اور اس کے ہاتھ میں حرام مشروب کی بوتل تھی۔ اس نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا تو غصے میں نماز کے دوران مجھ سے وہ حرام مشروب الٹنے لگا۔ بدبو اور ناپاکی سے میرا دماغ سن ہو رہا تھا، میری نماز ادھوری رہ گئی۔ میں بری طرح چیخنے لگی اور میرا شوہر مجھے مارتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے زبردستی حرام مشروبات پلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے انکار پر بھی اس نے مجھے زبردستی حرام مشروب پلا ہی دیا، جس کی وجہ سے میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ تب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں تمہارا سودا کر چکا ہوں، تم آئندہ میرے دوست کو خوش کرو گی اور اس کے بدلے میں پیسہ کماؤں گا۔ میں نے نشے میں اپنے شوہر کی یہ بات سنی تو مچل کر رہ گئی۔ میرا دماغ بالکل سن پڑ چکا تھا اور ہاتھ جواب دے رہے تھے۔ میرا جسم مفلوج ہو رہا تھا۔ بے بسی کے احساس سے میں بری طرح رونے لگی اور پھر روتے روتے میں نڈال ہو گئی۔ تبھی میں نے گھر کے دروازے پر دستک سنی۔ میرا شوہر مکروہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے مجھے دیکھنے لگا اور بولا کہ تمہارا خریدار گھر پہنچ چکا ہے، میں اسے بلا رہا ہوں، تم اگر چاہو تو خود کو تیار کر لو ورنہ تمہیں اسی حال میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ میں بری طرح رونے لگی۔ شوہر نے گھر کا دروازہ جا کر کھولا، مجھے مردانہ آواز سنائی دینے لگی۔ میرا دماغ اندھیروں میں ڈوب گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلے روز مجھے ہوش آیا تو میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے سب یاد آنے لگا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنی حالت دیکھنے لگی۔ مجھے لگا کہ اب مزید میرے اندر جینے کی ہمت نہیں رہی۔ میں ایک با کردار اور حافظ قرآن لڑکی تھی۔ میں نے کم سنی میں اتنا ظلم دیکھ لیا تھا کہ اب میرا صبر جواب دے چکا تھا، مگر اپنے آپ کو اس طرح غیر مردوں کے حوالے کرنا میرے لیے مشکل ترین تھا۔ میں بستر پر نڈال سی پڑی ہوئی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا
اور کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے روتے روتے سر اٹھا کر دیکھا تو چونک گئی، کیونکہ وہ میرا شوہر نہیں تھا بلکہ میرا دیور تھا۔ اپنے دیور کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میری آنکھیں پھٹنے والی ہوگی۔ میں نے گھبرا کر خود کو چادر میں چھپایا تو میرا دیور نظر جھکا کر مجھ سے بولا کہ بھابی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں حیرت سے اپنے دیور کو دیکھنے لگی، اس سے بولی کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو اور میرا شوہر کہاں ہے؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اپنے شوہر کی جگہ میرا دیور میرے کمرے میں کیوں کھڑا تھا؟ تب میرے دیور نے جو بات مجھے بتائی وہ میرے سر پر چھت گرا گئی تھی۔ میں بے یقینی سے اپنے دیور کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اچانک اس کا گریبان پکڑا اور چیخنے لگی کہ تم نے کس کی اجازت سے ایک قدم اٹھایا؟ میرا دیور حیران ہونے لگا اور بولا کہ وہ میرا بھائی ہے مگر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو آخر آپ کیسے برداشت کرتی رہی؟ اور وہ آپ پر اتنا تشدد کر رہا تھا، آپ کو قبول تھا، مگر میرا ایک ہمدردی میں کیا گیا عمل آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ مجھ سے بولا کہ آخر کیسی لڑکی ہو، تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، تم کم عمر ہو، تم کیوں خود کو میرے کردار اور نشئی بھائی کے لیے خود کو برباد کر رہی تھی؟ میں تو بس مدد کرنا چاہتا تھا۔ میرے دیور کی ہمدردی قابل قبول تھی مگر میں بری طرح رونے لگی۔ میرا دیور میرے ساتھ جو کچھ کر رہا تھا وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ میرے رونے پر میرا دیور کمرے سے چلا گیا اور میں پورا دن اسی کمرے میں بے حال سی پڑی رہ گئی۔ شام کے وقت اچانک میرے ماں باپ مجھے لینے آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان ہوگی کہ اب اپنی حالت کی کیا وجہ دوں گی۔ میرا باپ مجھے سینے سے لگا کر بری طرح رونے لگا۔ میرے دیور نے میرے والدین کو بلا کر ساری سچائی بتا دی تھی۔ رات کے وقت میرے دیور گھر میں اپنا سامان لینے آیا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ میرا شوہر مجھے زبردستی شراب پلا چکا ہے اور میرے لیے خریدار بھی بلا چکا ہے، میرے دیور نے اس انجان مرد کو بھگا دیا اور اپنے بھائی کو بری طرح مارا اور اس سے زبردستی مجھے طلاق دلوا دی۔ دیور نے پولیس بلا کر اپنے بھائی کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اب میں اپنے دیور کی مہربانی سے طلاق یافتہ ہو چکی تھی۔ میں ڈرتی تھی کہ میرے گھر میں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، مگر میرے باپ نے مجھے تسلی دی، مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ بیٹی میں نے تمہاری شادی کرتے ہوئے بالکل خیال نہیں کیا کہ مرد کس کردار کا ہے، تم نے اتنی تکلیف جھیلی، میں شرمندہ ہوں کہ تمہیں رخصت کرتے ہوئے ہر نصیحت کی، مگر یہ نہیں سمجھایا کہ اگر مرد تشدد کرے تو تم گھر واپس آ جانا۔ میرے والد مجھے گھر لے گئے اور اب میری طلاق کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ میں ایک مدرسے میں پڑھاتی ہوں۔ میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں مگر میں دوبارہ شادی کرنے سے ڈرنے لگی ہوں۔ دوستو ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اور سچے واقعے کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔